अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे। उनकी जो वहाँ पर ऑफिशल्स के साथ अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा और जो बाकी मुलाकातें हुई, और उसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों के साथ भी मुलाकात की, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। वो चीज़ें ज़ाहिर है कि रिपोर्ट हुई हैं जिसमें जो अहम जो पॉइंट्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उसके साथ उन्होंने इस बात का भी अयादा किया कि फ़ौज ने अपने आप को सियासत से अलग रखने का फ़ैसला किया है और ये पॉलिसी जो है वो आइंदा भी जारी रहेगी। तीसरा जो उन्होंने बात की वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो तमाम कौम है उसकी जो तरजीह होनी चाहिए वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मईशत ठीक नहीं होगी तो इवन जो आपकी सिफारतकारी है वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन आज जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो एक ऐसे इंटरेक्शन की है जो अभी तक पाकिस्तानी मीडिया में या कहीं और रिपोर्ट नहीं हुई। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका में जो कुछ बड़े थिंक टैंक्स हैं उनके नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात हुई थी, और ये बंद कमरा ज़ाहिर मुलाकात थी, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। तो मैं ये कोशिश कर रहा था गुज़श्ता कई दिनों से कि इसके हवाले से कुछ तफसीलात मिलें कि आखिर इसमें किन किन मौज़ूआत पे बात हुई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बातचीत की। तो जो मेरे ज़राए हैं अमेरिका में मुझे कुछ जो तफसीलात मिली हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसमें जो आर्मी चीफ ने जो बात की या उनसे क्वेश्चन आंसर्स हुए इस सारी मुलाकात में थिंक टैंक्स के नुमाइंदों के साथ, उसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा डोमेस्टिक सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, इमरान खान साहब की जो पौने चार साल की जो करदगी रही उसके हवाले से, उनका मुस्तकबिल क्या है, अमेरिका के हवाले से उनकी क्या राय है, अगर वज़ीर-ए-आज़म वो मुंतखब होकर आते हैं तो उनका क्या कंडक्ट होगा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किस तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान, और इन मौज़ूआत पर बात हुई। तो जो अहम नुक्ता है, ज़ाहिर है कि इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सेंट्रल फिगर हैं। उनके बग़ैर ज़ाहिर है कि सियासत मुकम्मल नहीं होती, फ़ॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीज़न। ये कते नज़र इसके तो ज़ाहिर है कि जब अमेरिका में भी थे तो वहाँ के जो थिंक टैंक्स के नुमाइंदे हैं तो उनकी भी इस हवाले से दिलचस्पी थी, और जो उनसे सवाल हुए इमरान खान साहब के बारे में, एक तो उन्होंने इमरान खान साहब की जो तकरीबन 4 साल की जो हुकूमत थी, कारकर्दगी रही, उस हवाले से पूछा। और जनरल बाजवा से बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकता इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि बतौर आर्मी चीफ उन्होंने इमरान खान साहब के साथ बहुत क्लोजली काम किया। और आपको पता है कि सिवाय आखिरी चंद माह के, अदरवाइज़ ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि एक गैर मामूली जो अच्छे ताल्लुकात थे, कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन सिविल एंड द मिलिट्री लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही। बस आखिरी कुछ महीनों में जो मामलात हुए उस पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि बातचीत हो चुकी है, हो भी रही है। जो ताल्लुकात ख़राब हुए तो जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को इस हवाले से यकीनन जानते हैं। तो उनका जो नुक्ता नज़र था जब उनसे पूछा गया कि बतौर प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी कारकर्दगी है उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें हुकूमत चलाने का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, और बहुत उनके लिए चैलेंजेस थे, बहुत उनके लिए हुकूमत चलाना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल था। उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। दो के जनरल बाजवा ने ये ज़रूर कहा कि कुछ अरसे के बाद जब बिल्कुल इक़्तिदार में हटने से पहले तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए तो कुछ चीज़ों की उनको समझ आना शुरू हो गई थी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्हें गवर्नेंस के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से, बावजूद इसके कि जो बड़े बड़े वो दावे इलेक्शन से पहले करते थे, वो उनमें चीज़ नज़र नहीं आई। अब ये तो ज़ाहिर है कि माजी का एक किस्सा हो गया। ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को जब से इक़्तिदार से अलग किया गया है तो उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ ये जो बयानिया है अपने वोटर्स में बेचा है कि एक उनकी जो हुकूमत है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी, बिल्कुल सही ट्रैक पे थी।
دوسرا ان کو جو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا وہ ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اس میں امریکہ نے مرکزی کردار ادا کیا اور پاکستان کے جو لوکل ہینڈلرز تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف گامزن تھے، اس وجہ سے امریکہ اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں انہیں وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ تو یہ جو ان کا نیریٹو ہے سکسیسفلی ان کے ووٹرز اور سپورٹرز میں بکا ہے، اور ابھی بھی ان کے جو ووٹرز ہیں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ کہنا میرے خیال میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں آج کل یا پرسوں کبھی بھی، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ منتخب ہو کے وزیر اعظم آ جائیں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، امریکی بھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو بھی پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو پتہ ہے۔ تو یہ بھی وہاں پہ سوال ہوا کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ منتخب ہو کے وزیر اعظم آ گئے تو کیا ان کا کنڈکٹ ہوگا، خاص کر کے جو ایک ان کا پورا بیانیہ رہا ہے امریکہ کے خلاف، امریکہ کو الزام دیتے رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے سازش کر کے ان کو ہٹایا ہے۔ تو اس پر جنرل باجوہ نے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل عمران خان صاحب جو ابھی پبلک میں اس جو بیانیہ ہے اس کو ضرور پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں اگر عمران خان صاحب دوبارہ منتخب ہو کر کے آتے ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھیں گے۔ جی، یہ جنرل باجوہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہو کر آتے ہیں عمران خان صاحب تو وہ امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کی آبزرویشن ہے، یہ ان کی آبزرویشن ہے جنہوں نے بڑا کلوزلی عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے ادر دین دیٹ کہ جو جنرل باجوہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اگر آپ زمینی حقائق بھی دیکھیں جو اس سے پہلے بھی میرے جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ پبلکلی امریکہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن پس پردہ بہت عرصے سے کوششیں جاری ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی جائے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سپورٹ بیس ہے اوورسیز بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے، اور امریکہ کے اندر کئی انفلوئنشل جو پاکستانی امریکنز ہیں جن کے ظاہر ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹ پارٹی ہو ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، انہوں نے تو امریکہ میں رہنا ہے، تو انہوں نے بھی خان صاحب کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو بھی نیریٹو ہے، لیکن اس نیریٹو کو اس پوائنٹ تک نہ لے کے جائیں کہ اگر کل آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، اور کیونکہ امریکہ آفٹر آل دنیا کی بڑی طاقت ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ایک جو چینل ہے وہ اوپن بھی کیا جائے۔ تو جو میرے ذرائع ہیں کم از کم مجھے بالکل اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حالیہ ہفتوں میں براہ راست اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک یہ پیغامات بھجوائے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں یقینی طور پر جو باجوہ صاحب کا آبزرویشن ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو یقینی طور پر وہ امریکہ کے ساتھ بگاڑیں گے نہیں بلکہ بنا کے رکھیں گے۔ دوسرا جو اگر آپ دیکھیں جب باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تھے، نواز شریف نے ان کو آرمی چیف بنایا تھا، تو ایک جو بہت بڑی وجہ تھی، میں نے اس وقت انالیسس بھی کیا تھا، خبر بھی کی تھی کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پرو پیس ہیں، یعنی کہ یہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے خواہاں ہیں، اور یہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کر کے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے ان کو بطور آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کیا۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں 2 روز پہلے ہی جو کاکول میں انہوں نے ایک تقریر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرف ہی اشارہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے ماضی کو بھلا کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور توجہ دینی چاہیے ان کو جو دونوں ملکوں کے درمیان غربت ہے، افلاس ہے، ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ اب جو امریکی تھنک ٹینکس میں ان کی جو بات چیت ہوئی، جو انہوں نے نقشہ کھینچا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا، وہ یقینی طور پر بطور آرمی چیف، کوئی بھی پاکستانی آرمی چیف ہو، ان کی طرف سے یہ کہنا یہ میرے خیال میں کافی حیران کن بھی ہے، اور ان اے وے میں کہوں گا کہ ایک پازیٹیو شفٹ بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کو ایک تو نارمل کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں،
اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھارتی شہری پاکستان آنا چاہتا ہے تو اس کو آن ارائیول ویزا دے دیا جائے، اور اسی طرح سے اگر پاکستانی بھارت کو جانا چاہے تو اس کو بھی آن ارائیول ویزا مل جائے۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ابھی تو تعلقات بہت کشیدہ ہیں، ایون جب تعلقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو دونوں ممالک کی طرف سے عام شہریوں کا ویزے کا اصول جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جو دونوں ممالک ہیں ایک دوسرے کو بڑے شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ویزا حاصل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو باجوہ صاحب نے بنیادی طور پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ تعلقات کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر بھارتی شہری پاکستان آنا چاہے تو آن ارائیول ان کو ویزا ملے۔ اسی طرح سے جو ایک اور امپورٹنٹ پہلو تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے بطور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ، اس سے ہٹ کے ایک نارمل سٹیٹ کے طور پر لیا جائے۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ایون کہ جو امریکی شہری ہیں یا تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، اگر وہ بھی جب پاکستان کا وزٹ کرنا چاہیں تو ان کو بھی ویزا جو حاصل کرنا ہے وہ ایک بہت ان کے لیے چیلنج ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک طرف نیشنل سیکیورٹی سے چھوڑ کے ایک نارمل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی ویزے کا حصول جو ہے وہ اتنا مشکل ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اس بات سے بالکل اتفاق کیا کہ ایون جو امریکی بھی پاکستان آنا چاہیں ان کو بھی آن ارائیول ویزا ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو انہوں نے ایک اور اہم بات کی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کسی اور ملک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ جب امریکہ تعلقات کو اس خطے میں دیکھتا تھا تو اس میں پاکستان اور بھارت پہلے، پھر پاکستان اور افغانستان یا پھر چین والا فیکٹر بھی آتا تھا۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ بالکل ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں وہ انڈیپینڈنٹ آف جو باقی دنیا کے ساتھ امریکہ کے اس خطے میں ریلیشن شپ ہیں اس سے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کمپلیٹلی الگ تو نہیں کیا جا سکتا۔ جس خطے میں آپ رہتے ہیں، امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس پوائنٹ پہ کلیش بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو ان کی بات ہے، ایک اور جو انہوں نے بات کی کہ اس وقت جو دنیا ہے دو بلاکس میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے، ایک امریکہ اور جو ان کی مغربی اتحادی ہیں، دوسری طرف چین جو ایک ابھرتا ہوا ظاہر ہے کہ دنیا کی طاقت ہے، روس ہے، اور جو باقی ممالک ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اب پاکستان چین کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ان کے ساتھ ہمارا سی پیک اور باقی بھی دفاعی اعتبار سے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں، اور ماضی میں ہم امریکہ کے اتحادی رہے ہیں، امریکہ اب بھارت کے قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت یہ سوال پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو چوائس کرنی پڑے تو پاکستان کو کدھر جانا چاہیے، کیا چین کا ساتھ دینا چاہیے یا امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پبلکلی تو پاکستان ظاہر ہے کہتا ہے کہ جو ہماری پالیسی ہے، ہم دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، وچ از اے وائز پالیسی، یہی ہونی چاہیے۔ اور بڑی طاقتوں کی جو لڑائی ہے اس میں بلا وجہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوالو نہیں ہونا چاہتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو انوالو ہونا پڑے گا۔ تو اس پر بڑی انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن تھی جنرل باجوہ کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ویسٹ کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پاکستان کی برآمدات ہیں وہ امریکہ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یورپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو وہ جی ایس پی پلس جو اسکیم کے تحت آپ کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی جو تعداد ہے جو پاکستانی ہیں وہ یورپ کے اندر، وہ امریکہ کے اندر وہاں پہ موجود ہیں، ان کے شہری بھی ہیں۔ تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو بیس بناتے ہوئے باجوہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی کلچر کے اعتبار سے بھی ہماری جو اورینٹیشن ہے وہ ویسٹ کی طرف زیادہ ہے، تو اس لیے یہ چیز ہمیں سوٹ بھی کرتی ہے کہ ہم جو امریکہ یا یورپ کے ساتھ کمپلیٹلی ان کو ابینڈن نہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں۔ تو یہ چند اہم جو باتیں تھیں باجوہ صاحب نے امریکہ میں جو تھنک ٹینکس کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا اظہار خیال کیا۔ تو اب جب باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ طور پر کہہ ہی دیا ہے کہ 29 نومبر کو وہ وردی اتار دیں گے، تو یقینی طور پر 6 سال پہلے جب وہ آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے کچھ اہداف اپنے رکھے تھے، کچھ ٹرانسفارمیشن چاہتے تھے پاکستان کے اندر، سیکیورٹی اعتبار سے بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں،
جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان کو کس طریقے کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد اس پر ایک ڈیٹیلڈ میں آپ کے ساتھ وی لاگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایک تو اہداف تھے کیا، باجوہ صاحب کی خواہش تھی کیا، اور وہ کس حد تک اب جب وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور چینج آف کمانڈ ہوگا تو وہ پاکستان میں وہ اس طرح کی تبدیلی لا سکے۔ بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔